मैं भी आपके पीछे पीछे हो लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम घर के नजदीक पहुंचे तो मैं करीब आ चुका था। आहट सुनकर आपने मुझे पहचान लिया और गुमान फरमाया कि मैं किसी बुरी नीयत से आपका ताक़ुब कर रहा हूँ। डांट कर पूछा, इब्ने खत्ताब, इस वक्त तुम क्यों आए हो? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उसकी वही पर ईमान लाने। आपने खुदा का शुक्र अदा किया और फरमाया, उमर, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत बख्श दी। ये कहकर आपने मेरे सीने पर हाथ फेरा और मेरे लिए सबातो इस्तक़लाल की दुआ फरमाई। इस तरह मैं दीन की दौलत से मालामाल होकर आपकी खिदमत से वापस हुआ। यही रिवायत दूसरी सूरत में, जिससे शायद पहले मफहूम की तकमील होती है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु में भी आई है। इसमें है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इस्लाम से पहले मैं इस इरादे से कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाऊं घर से निकला। आप मुझसे पहले ही मस्जिद में मौजूद थे। मैं जाकर आपके पीछे खड़ा हो गया। आपने सूरह अल-हाक़्क़ा की तिलावत शुरू फरमाई। कुरान के उसलूब ने मुझे हैरत में डाल दिया और मैंने अपने दिल में कहा, खुदा की कसम, कुरैश सच कहते हैं, ये शायर है। उसी वक्त आपने ये आयत पढ़ी, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुअमिनून। सूरतुल हाक़्क़ा आयत 40-41। तर्जुमा, बेशक ये एक बुजुर्ग पैगंबर का कौल है, किसी शायर का कलाम नहीं, तुम बहुत कम ईमान लाते हो। अब मेरे दिल ने कहा, ये काहिन है, और उसी वक्त लिसाने नबूवत पर ये आयात जारी हो गईं, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन थुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। सूरतुल हाक़्क़ा आयत 42-47। तर्जुमा, और ना किसी काहिन का कौल है, तुम बहुत कम नसीहत अंदोज होते हो। ये परवरदिगार आलम की तरफ से उतारा गया है, और अगर वो हम पर कोई बात घड़ लाता तो हम जरूर उसका दायां हाथ पकड़ते और उसके बाद उसकी गर्दन काट डालते, और तुम में से किसी की कुव्वत उसे बचा न सकती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत खत्म की है तो इस्लाम पूरी कुव्वत से मेरे दिल पर असरअंदाज हो चुका था। ये रिवायत शोहरत में पहली रिवायत के करीब करीब है। इब्ने इसहाक ने इन दोनों रिवायतों के असबात के बाद लिखा है, अल्लाह बेहतर जानता है इनमें कौन सी सही है। ये दोनों और इसी कबील की दूसरी रिवायतें जो किताबों में मज़कूर हैं, उस दिन की तस्वीर तो अच्छी तरह खींच देती हैं जिस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना आबाई मजहब तर्क करके खुदा, उसके रसूल और उसकी किताब पर ईमान लाने के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। लेकिन इनमें से एक भी रिवायत नफ्सियाती इर्तक़ा पर रोशनी नहीं डालती जिसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम का रास्ता दिखाया। क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम कोई इत्तफ़ाक़ी अम्र था? क्या वो इस्लाम से इतने दूर और इतने नुफूर थे कि इसकी तरफ आंख उठाकर देखने और इसके किसी पहलू पर गौर करने के लिए तैयार ही न थे? क्या अल्लाह जल्ला शानहू ने उनके दिल में दफतन ईमान डाल दिया और खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास देखे गए सफ़हे या कुरान की उन आयात को जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में पढ़ रहे थे, अचानक इस शख्स की हिदायत का वसीला बना दिया जो उसके दीन का सबसे बड़ा दुश्मन था? कहीं हकीकत कुछ और तो नहीं? वाक़या यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खब्बाब के पास मौजूद सफ़हात को पढ़ने और काबे के गिलाफ में छुपकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरतुल हाक़्क़ा की आयात सुनने से पहले भी कुरान से गोश आशना हो चुके थे। उन्होंने कुरान पर भी गौर किया था और इससे मुताल्लिक़ अपनी रविश पर भी। फिर वो अपने तर्ज़ अमल को भी छानते फटकते रहते थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुत्तबईन के मुकाबले में उन्होंने इख्तियार कर रखा था। इसी तवील सोचो बचार ने आखिर इस मंजिल की तरफ उनकी रहनुमाई की जहां अल्लाह के हुक्म ने उन्हें पहुंचाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम से मुताल्लिक़ मुअर्रिख़ीन ने जो रिवायात नक़ल की हैं वो इन दोनों वजहों में से किसी एक की भी सराहत नहीं करती, हालांकि ये कोई दुश्वार बात नहीं थी। फिर इस सराहत से एक ऐसी कतई बात सामने आ जाती है जिसे अवाम भी मुसल्लम समझते
اور جو ہمارے نزدیک بھی تنقید و تنقیح سے بالاتر قرار پاتی۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے جب آپ صفا میں اپنے صحابہ کے ساتھ اقامت فرماتے، لیکن قرآن کے وہ اجزاء پڑھ کر جو خباب رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو پڑھا رہے تھے، ہدایت الہی نے انہیں توفیق سعادت عطا کر دی۔ جب ہم اس روایت پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے بدست شمشیر جائیں اور انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ 40 صحابہ رضی اللہ عنہم، جن میں حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جیسے مکہ کے نامور بہادر آپ کی خدمت میں جانثاری کے لیے حاضر تھے، بھلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کیسے سمجھ سکتے تھے کہ وہ تنہا ان سب پر غالب آ جائیں گے؟ یہ صحیح ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے یہ آئے دن کا جھگڑا ختم کر دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے ارادے کو جامع عمل پہنانے کے طریقے بھی سوچ لیے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کے اجزاء پڑھے اور اس کے حسن اثر سے متاثر ہو گئے تو اپنا ارادہ بدل دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ان کی قبول اسلام والی مشہور روایت میں ارادہ قتل کی جو تصویر پیش کی گئی ہے، عقل اس سے انکار کرتی ہے۔ میرے نزدیک وہ صحیح ہے جو دوسری روایت میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی بیان کیا گیا ہے، اور جس کی تائید امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں کی ہے۔ یہ راجح روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نفسیات اور ان کی شخصیت سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ وہ اپنی قوم کا دل تھے اور اس کے لیے ان میں انتہائی درجے کا تعصب تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اپنی قوم کے نظام اور اپنے شہر کی منزلت کا انہیں حد سے زیادہ خیال تھا۔ اس کے علاوہ ایک باعمل انسان تھے اور فکر کی درستی ان کے نزدیک زندگی میں فعال اثر رکھتی تھی، لیکن محض سوچنے کے لیے سوچنا، محض نفس فکر سے شغف اور اس کی تہوں میں چھپی ہوئی حقیقت کی کجروی کے لیے اس میں غلطاں و پیچاں رہنا، جب حقیقت اور فکر کا کوئی ایسا مظہر نہ ہو جس سے لوگ اپنی زندگی میں متاثر ہوں، لا حاصل ہے۔ اس سے نہ کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے، نہ کسی قوم کی شیرازہ بندی میں کوئی کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی زندگی کے تمام معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے، بلکہ جذباتی مسائل میں بھی ان کا نقطۂ نظر یہی تھا۔ وہ اسے بالکل پسند نہ کرتے تھے کہ ایک نوجوان کسی حسینہ کو پرچانے کے لیے اپنا سارا وقت اس کی نازبرداریوں یا اس کے حسن و ادا کی قصیدہ خوانیوں میں گزار دے، بلکہ وہ اسے کمزوری سمجھتے تھے جو ایک مکمل مرد کے شایان شان قرار نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک دن بھی ان عشق فروشوں کو اپنی توجہ سے نہیں نوازا تھا جو محبت کے راگ الاپنے کو اپنا فن بنا بیٹھے تھے۔ عقیدے کے بارے میں ان کی اس رائے کا اظہار اس شدید بدسلوکی سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی زید بن عمرو سے روا رکھی، صرف اس لیے کہ زید بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنے آبائی مذہب سے ہاتھ جھاڑ کے دین حق کی تلاش میں غیروں کے پاس چلے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں یہ سب کچھ محض خیال تھا جس کا زندگی میں کوئی دخل نہ تھا اور جو ان کی فطرت سے بالکل میل نہ کھاتا تھا، جس کے زیر اثر وہ قریش کے اجتماعی نظام کی استواری اور سارے جزیرہ نمائے عرب کی مکہ کی سربلندی کے شدید خواہش مند تھے۔ یہ رجحان فکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ ان کے جسم میں توانائی تھی، اس لیے وہ طاقت پر اس کے تمام مظاہر میں ایمان رکھتے تھے۔ بالخصوص بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور میں ان کا یہ ایمان بڑا مستحکم تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے عنفوان شباب کا زمانہ تھا، جب زندگی کے تجربات مزاج کی سختی اور درستی کو اعتدال پر نہیں لاتے۔ چنانچہ جس مسلمان پر ان کا زور چلتا وہ اسے ضرور اپنے مظالم کا نشانہ بناتے اور چاہتے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اسلام سے اپنا رشتہ منقطع کر دے۔ اس سلسلے میں ان کی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ اگر ممکن ہوتا تو تمام مسلمانوں سے لڑائی مول لے لیتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ قبائل قریش اپنے اپنے آدمیوں کی حمایت کرتے ہیں اور خود ان کے اپنے قبیلے بنو عدی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ چنانچہ دوسرے مشرکین قریش کی طرح انہوں نے بھی کمزور مسلمانوں ہی کو اپنے پنجۂ غضب میں جکڑے رکھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جیسے مسلمانوں پر اپنی طاقت نہ آزما سکے،
کہ یقین تھا کہ ان کے قبائل ان کی حمایت سے گریز نہ کریں گے، لہذا مشرکین نے ان صاحب اثر مسلمانوں کو بھی نہ بخشا، ان کا مقاطع کیا گیا اور ان سے بھی جس پر بس چلتا ستانے سے باز نہ رہے۔ اپنی اس ساری اسلام دشمنی کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل کے نرم تھے اور انصاف کے باب میں بڑے نازک احساسات رکھتے تھے۔ ان کی نرمی کی ایک تو مثال یہ ہے کہ ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اٹھتی ہیں اور وہ انہیں مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن جب بہن کے جسم سے خون بہتا دیکھتے ہیں تو ان کا سارا غصہ ندامت میں بدل جاتا ہے اور ندامت ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اور یہ ہر طاقتور، ہر جوشیلے آدمی کی خصوصیت ہے کہ جب وہ طاقت کے بل پر اپنے آپ کو حد اعتدال سے متجاوز ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی پیشانی عرق ندامت سے تر ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رقت قلب پوری شان کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے، ان کی وہ گفتگو ہے جو ام عبداللہ بنت ابی حشمہ سے ہوئی تھی جس دن وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ام عبداللہ کے دل پر اس رقت کا اتنا اثر ہوا کہ اپنے شوہر کی واپسی پر ان سے کہا کہ اگر تم ابھی عمر کی رقت اور دل سوزی کو دیکھتے تو ان کے اسلام کی تمنا کرنے لگتے۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد کو اسلام قبول کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مکے کے نظام اور اس کے وقار کا بہت خیال تھا اور وہ ڈرتے تھے کہ نئے دین کی اشاعت سے مکہ کی عظمت و منزلت کو ٹھیس لگے گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی عربی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دعوت اللہ کے فرائض بڑے دل نشیں انداز میں انجام دیتے ہیں اور زمین میں کسی قسم کا فساد نہیں پھیلاتے، پھر وہ اپنے دین پر بھی پوری قوت سے قائم ہیں اور اپنے عقیدے کو زندگی کی ہر چیز یہاں تک کہ خود زندگی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، تو ان کے متعلق اثر ناو غار کرنا شروع کر دیا اور اسی ذیل میں اپنی بدسلوکیوں پر بھی نظر ڈالی۔ انہوں نے سوچا مسلمانوں کو دھمکیاں دی گئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، ان پر طرح طرح کے ستم ڈھائے گئے، لیکن نہ ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہوئی، نہ ان کے دلوں میں کمزوری نے راہ پائی، بلکہ ہر مصیبت کے جواب میں ان کی زبان یہی کہتی رہی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور جب ان پر مصائب و مظالم کی انتہا کر دی گئی تو انہوں نے وطن کو اپنے عقیدے پر قربان کر دیا اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک اجنبی ملک کی طرف ہجرت کر گئے۔ ایسی صورت میں اس دین کو محض فکری اور نظری قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے اپنے متبعین کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کوئی اثر نہ ہو، بلکہ وہ ایک زبردست قوت ہے جو مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر یکساں اور غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔ یہ اثر آغاز اسلام ہی سے مکہ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے اس کا دائرہ وسیع اور اس کے نقوش واضح ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر مکہ اور اس کی عظمت کا حشر کیا ہوگا اگر ہجرت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور عربوں کو معلوم ہو گیا کہ مکہ کے باشندے مکہ میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ان پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں اور ان قبائل کی موجودگی میں ڈھائے جاتے ہیں جن سے ان کے قرابت اور ہمسائیگی کے تعلقات ہیں۔ پھر ان سب جور آزمائیوں، تمام ستم رانیوں کا سبب صرف یہ ہے کہ مظلوم جماعت کے عقائد طاقتور گروہ کے عقائد کے خلاف ہیں۔ حالانکہ جزیرہ نما عرب میں عقائد کا اختلاف ایک عام بات ہے، وہاں مختلف بتوں کو پوجنے والے رہتے ہیں، وہاں اہل کتاب یہود و نصارہ اور ایرانی مذہب کے پیرو مجوسی آباد ہیں، تو کیا مکہ کے لیے یہ بہتر نہ ہوگا کہ ان مسلمانوں سے صرف نظر کر لیا جائے، نہ ان کے عقائد کے سبب ان پر ستم توڑے جائیں، نہ انہیں اسلام سے روگرداں کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہر شخص کو اسلام میں داخل ہونے اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی جائے؟ اور کیا عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کے لیے، جس کا مطالعہ اوروں کے مطالعے سے وسیع ہے، جو فارس و روم اور یہود و نصارہ کا فلسفہ اپنی قوم کے دوسرے لوگوں سے بہتر جانتا ہے، یہ مناسب ہے کہ وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتا رہے اور اسلام کو نقد و بصیرت کی بجائے تعصب و کینہ پروری کی آنکھ سے دیکھتا رہے؟ اہل قریش کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور نزول قرآن کا ذکر سنا تھا، اور ان لوگوں کا حال بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا جو رات کی تاریکی میں چھپ کر کاشانہ رسالت کے پاس پہنچے اور اثناء نماز میں لسان نبوت سے کلام پاک کی آیات سنی۔ اس کے بعد دوسری رات کو الگ الگ گئے اور واپسی میں جب ان کا میل ہوا تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر ابو الحکم بن حشام کا وہ جواب بھی ان کے علم میں آ گیا تھا جو قرآن کی آیات کے متعلق لوگوں کے پوچھنے پر اس نے دیا تھا کہ ہم میں اور بنو عبد مناف میں شرف و عظمت کا جھگڑا تھا، انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی تو ہم نے بھی سنبھالی۔
انہوں نے بخششیں کی تو ہم نے بھی کی۔ غرض یہ کہ ہم ایک دوسرے کے دوش بدوش چلتے رہے، لیکن جب ہم نے شہ سواری میں ان پر سبقت حاصل کی تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم میں نبی مبعوث ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اس لیے ابو الحکم اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو ناحق ستانے لگے، لیکن مسلمان اپنے دین پر قائم رہے۔ مصائب کے ہجوم نے انہیں اسلام سے منحرف نہ کیا، بلکہ اس سے ان کی محبت و شیفتگی اور بڑھ گئی۔ تو کیا یہ مسلمان کے حق پر ہونے کی آخری اور قطعی دلیل نہ تھی؟ پھر ابو جہل تو صرف اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے متعلق سوچنے، ان پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے سے انکار کر رہا تھا کہ بنو عبد شمس اور بنو عبد مناف میں منافست تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا تھا جو وہ اس دین پر غور نہ کرتے، جبکہ بنو عدی اور بنو عبد مناف کے درمیان کوئی مسابقت بھی نہ تھی۔ یہ تھی وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلاف کعبہ میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھنے اور لسان نبوت سے کلام پاک سننے کی، اور اسی لیے انہوں نے اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تھی جو ان کی بہن کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب باتوں پر غور کیا اور کرتے رہے، یہاں تک کہ ہدایت پائی اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے دین کی حمایت اور اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی تمنا یہ تھی کہ اسلام کو ایک ایسے مضبوط دل اور طاقتور شخص کی حمایت حاصل ہو جائے جو اپنے عقیدے کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہ ڈرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ابو الحکم بن حشام یا عمر رضی اللہ عنہ ابن الخطاب کی قوت اسلام میں شامل حال کر۔ ابو الحکم ایک قوی ہیکل، تیز زبان اور جنگ و جدل سے نہ گھبرانے والا آدمی تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن خطاب جو کچھ تھے وہ ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں۔ اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا قبول اسلام مسلمانوں کی حمایت کے لیے مفید تھا، اور جو مصیبتیں اور اذیتیں مسلمان اس وقت برداشت کر رہے تھے وہ ان میں سے کسی ایک کے مسلمان ہو جانے سے بہت حد تک کم ہو سکتی تھی۔ لیکن ابو الحکم اس منافست کا شکار تھا جو اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے درمیان کار فرما تھی، اور جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے برعکس واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رفتہ رفتہ اسلام کے قریب لا رہے تھے۔ اپنی قوم کے تعصب اور اپنے شہر کے نظام کی جو زنجیریں انہیں جھکڑے ہوئے تھیں وہ آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ رہی تھیں، اور ان کے دل میں حقیقی انصاف کا جو عنصر تھا وہ باقی تمام عناصر پر غالب آ رہا تھا، یہاں تک کہ گزشتہ تفصیل کے مطابق وہ صفا میں ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں نماز ادا فرما کر اپنے گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کیوں آئے ہو، تو بغیر کسی تردد یا تکلف کے جواب دیا میں خدا، اس کے رسول اور اس کی وحی پر ایمان لانے حاضر ہوا ہوں۔ اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ لیا کہ اسلام ایک زبردست قوت ہے جو صرف مسلمانوں کے دلوں پر ہی حکومت نہیں کرتی بلکہ انہیں اجتماعی زندگی اور اس کے نظام کی طرف بھی لے جا رہی ہے، تو وہ اللہ کے دین میں اسی حمیت کے ساتھ داخل ہو گئے جس حمیت کے ساتھ پہلے اس کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور اسلامی جماعت کے لیے ایک نظام کی خواہش ظاہر کی جس کا تحفظ بھی اسی طرح کیا جائے جس طرح قریش اپنے نظام کا تحفظ کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان ہوتے ہی انہوں نے قریش میں عملاً اپنے اسلام کی اشاعت شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جس رات میں نے اسلام قبول کیا سوچا کہ قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے اپنے مسلمان ہونے کی خبر سناؤں۔ دوسرے دن صبح سویرے میں نے ابو جہل کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا اور مجھے دیکھ کر بولا، آؤ بھانجے کہو کیسے آنا ہوا۔ میں نے جواب دیا، میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ ابو جہل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں اور تمہاری اس اطلاع کو ذلیل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے والد نے اسلام قبول کیا ہے سن تمیز کو پہنچ چکے تھے،
انہوں نے ایک روایت میں بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کے اظہار کا کتنا شوق تھا اور اس کے لیے وہ قریش سے کس طرح لڑتے تھے۔